हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची कहानी जिसका नाम है तन्हा औरत और जिसको लिखा है सना मुनव्वर ने। चलिए आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। न जाने ये इसके पुरकशिश सफ़ेद बालों का कमाल था या दूसरों से बेनियाज होकर खिलखिलाती मुस्कुराहट का सबब। बहरहाल जो कुछ भी था, पहली ही मुलाकात का इख्तिताम इस नतीजे पर हुआ कि मैं और हैनरल दोनों दोस्त बन चुकी थी। अगरचे वो उम्र में मुझसे 40 बरस बड़ी थी, इसकी शरारती और हमजू तबीयत से इस बात का अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल था कि वो 80 बरस की एक अधेड़ उम्र खातून है। कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब मुझे ये इल्म हुआ कि कपड़ों के बारे में हमारी पसंद एक जैसी थी। हैनरल कपड़ों की एक बुटीक पर भी काम करती रही थी। बहुत जल्द हमारी हमआहंगी इस कदर बढ़ गई कि वो मुझे कपड़ों के नए नए डिज़ाइन भी मुतारफ़ करवाने लगी, जिन में से एक डिज़ाइन जो उसने 1950 की दहाई में इस्तेमाल किया होगा, जो कि मुझे बहुत पसंद आया और मैंने वो सिलाई भी करवाया। हैनरल का ज़्यादातर वक्त हमारे घर पर गुजरने लगा। हर क्रिसमस पर वो छुट्टियों की तकरीबात में हमारे साथ होती, लेकिन इसकी बतूनी फितरत, खुशगफ्तार आदत और हंसते रहने वाला रवैया अपने अंदर कुछ छुपाए हुए था जो उसने कभी भी हमें नहीं बताया था। दौरान गुफ्तगू जब भी ख़ानदानी ताल्लुकात या मामलात का जिक्र आता तो वह एकदम से खामोशी इख्तियार कर लेती। इसने कभी भी अपने माजी से मुतालिक बातचीत नहीं की थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हम जिस छोटी सी कलीसिया के रुकन थे, उन्होंने चर्च में ये इंतजामात किए कि सब एक दूसरे को शख्सी और ख़ानदानी तौर पर जान सके। किसी को इस पार्टी में ये ख्याल सूझा कि वो लोगों से पूछे कि इनके नाम कैसे रखे गए। हमने ये फैसला ये किया कि सबसे इनफरादी तौर पर मुकर्रर वक्त से पहले ये सब कुछ पूछा जाए। चुनांचे जो लिस्ट नामों की मुझे दी गई, इसमें हैनरल का नाम भी था। लिहाजा इस घर से जब मैंने हैनरल को फ़ोन करके पूछा कि अगर वो इसमें हिस्सा लेना चाहे, तो इसने बड़े स्पॉट लहजे में इनकार करते हुए फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। चंद हफ्तों के बाद जब एक दिन मेरी मुलाकात हैनरल से हुई तो वो बोली, डोरथी, मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हें मालूम हो जाए कि मेरा नाम किस तरह रखा गया। क्या मैं बताऊँ? ये कहकर इसने गहरी लंबी सांस ली और इसके होंठों की जुम्बिश से अल्फाज बिखरने लगे। मेरे माँ बाप उस वक़्त ही खुदावंद में सो गए थे जब मैं बहुत कमसन थी, और बग़ैर वालिदैन के ऐसे बच्चे जिनकी ज़िंदगी का ना तो कोई मकसद होता है और ना ही किसी बहुत अच्छे दोस्त की कुर्बत और दोस्ती उन्हें मैसर आती है। इख्तितामी तौर पर इनका मुकद्दर यतीम खाना ही होता है। चनाचे मुझे भी एक यतीम खाना में पहुंचा दिया गया, जो कि मेरे लिए कोई इतना खुशकुन तजुर्बा नहीं था। दौरान गुफ्तगू जिस कोफ्त से वो गुजर रही थी, यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसका माजी अब भी इसके लिए किसी अजाब भरी तलखी लिए हुए है। उस वक़्त मेरी उम्र कोई 4 या 5 साल के लगभग थी। लिहाजा अब मैं भी इस यतीम खाने का हिस्सा बन चुकी थी और कोई पसे पर्दा मेरी ज़रूरियात के लिए मसाइल मुहैया करने का काम सरअंजाम दे रहा था। फिर एक दिन मैं तकरीबन 7 बरस की उम्र को पहुंच गई। तभी मियाँ बीवी की सूरत में एक ऐसा जोड़ा उस यतीम खाने में आया जिन्हें अपने ख़ानदान के मुकम्मल करने के लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो उनके म्यार पर पूरा उतरती हो। एक ऐसी लड़की जिसकी नीली आंखें गुड़िया जैसी सुनहरी मगर गहरे लच्छेदार बाल हों, और सबसे बढ़कर यह कि इसकी उम्र 7 बरस होनी चाहिए। मैं चूँकि उनकी तमाम तौक़ुआत पर पूरा उतरती थी, सो इसलिए वो मुझे बेटी बनाकर अपने घर ले गए। दौरान गुफ्तगू मैंने इसके चेहरे पर यहाँ तलखी को महसूस किया तो मैंने इससे कहा, हैनरल, अगर इस सारी सूरत हाल को बयान करते हुए तुम्हें मुश्किल दरपेश है तो तुम इसे यहीं पर ख़त्म कर सकती हो। नहीं, मैं तुम्हें तमाम कहानी सुनाना चाहती हूँ, इसने कदरे मतानत से जवाब दिया। जब मुझे वो लोग अपने घर लेकर गए तो मैं बहुत खुश थी। वो एक बहुत बड़ा घर था। वो मुझे बालाई मंजिल पर ले गए और मेरे लिए मखसूस एक कमरा दिखाया जो कि अब कुली तौर पर मेरे इख्तियार में दे दिया गया। उसको एक बिस्तर और खूबसूरत पर्दों से आरास्ता किया गया था। जब अलमारी खोली गई तो वह मेरे साइज़ के अच्छे अच्छे कपड़ों से भरपूर था। इससे पहले मुझे ज़िंदगी भर इस तरह की सूरत हाल मैसर ना थी। फिर एक हैरान कुन वाक़या पेश आया। तब उन्होंने मुझे मेरे नाम से आगाह किया
کہ آج سے میرا نام ہینرل ہوگا اور میری تاریخ پیدائش بھی یعنی اگست کے مہینے کو ہی مقرر کر دی گئی۔ آغاز میں تو مجھے کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ واضح ہوتا چلا گیا۔ دراصل ان کی ایک بیٹی تھی جو 7 برس کی عمر میں خداوند میں سو گئی۔ چنانچہ اس کلا کو پور کرنے کے لیے وہ مجھے بیٹی بنا کر گھر لے آئے۔ میرا نام بھی اسی کے نام پر ہینرل رکھ دیا گیا اور میری تاریخ پیدائش بھی وہی مقرر کر دی گئی جو کہ اس کی تھی۔ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ کو زور سے جنبش دی اور بھری، ڈورتھی، تمہارے لیے یہ حیرانگی کی بات ہوگی کہ مجھے یہ میری اصل عمر کا علم نہیں ہے۔ مجھے اپنی اصل تاریخ پیدائش کا بھی نہیں علم، اور تو اور میرا نام بھی اپنا نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ جب میں اس خاندان کا حصہ بنی میرا اصل نام کیا تھا۔ بدقسمتی سے میں اس خاندان کے لیے اصلی ہینرل کا نام بدل نہیں بن پائی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ مجھ سے بیزار ہی رہے ہیں۔ چنانچہ جب میں کسی حد تک بالغ ہو گئی اور حالات بہت زیادہ ناقابل سمجھوتہ اور دباؤ کن ہو گئے تو ایک روز میں وہ گھر اور ان والدین کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ بات کرتے ہی ہینرل کے جھرکیوں بھرے چہرے پر آنسو کے قطرے لڑکے اور اس نے میرے ہاتھ کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور رندی ہوئی افسردہ آواز میں سرگوشی کے انداز میں یوں مخاطب ہوئی کہ بعض اوقات تو ڈورتھی میں اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ خیر تنہائی، بلایا جانا، تلخیاں، نہ کوئی جنم دن، نہ نام، نہ پہچان، یہ فقط ہینرل ہی جانتی تھی کہ تنہائی کا احساس کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہینرل کی طرح کیا کبھی آپ نے بھی ایسے لمحات کا تجربہ کیا ہے جب تنہائی کی دھند چاروں جانب سے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور کسی گہرے اور تہہ دار کمبل کی طرح ہمیں یوں چھپا لیتی ہے کہ ہمارے چوگرد دوسروں کا وجود بھی بے معنی ہو جاتا ہے اور یوں آپ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تنہائی اس قدر چپکے سے ہمارے اندر داخل ہوتی ہے کہ ہمیں پوری طرح لپیٹ میں لے لینے کے بعد بھی اس احساس سے عاری رکھتی ہے کہ ہم پوری طرح اپنے آپ میں تنہا ہیں۔ یہ اپنے ہونے کا احساس یا تو بہت خوشی کے لمحات میں دلاتی ہے یا پھر دہشت زدہ لمحات کے ان پہروں میں جب ہم ہیبت ناک قسم کے حالات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی ہمارے بدن ایسے گھر کی طرح ہیں جس میں بہت سی کھڑکیاں ہوتی ہیں جہاں ہم سب قیام کرتے ہیں، اظہار کرتے اور ہر گزرنے والے پر چلاتے اور پکارتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں محبت کرے۔ ویسے میں نے کبھی ہینرل کی طرح احساس تنہائی کو اس قدر گہرے طور پر محسوس ہی نہیں کیا تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بعض اوقات اس طرح کی صورتحال میں سے ضرور گزرتا ہے جب اسے تنہا چھوڑ دیا جائے یا کسی معاملے میں وہ خود کو بے یار و مددگار پائے تو احساس تنہائی سے بلائے جانے کی شدت امیزی کے ساتھ دباتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے پہلی بار اکیلے ہوائی سفر کیا، 13 یا 14 برس کی عمر میں، جب میں اپنے والدین کو اس بات کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ وہ مجھے دوستوں کے پاس سان فرانسسکو جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ مجھے بذات خود لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لائے اور بہت زیادہ احساس والدین کی طرح ٹرمینل میں سے گزارنے کے باوجود اس وقت تک نگاہیں جمائے مجھے دیکھتے رہے جب تک جہاز نے اڑان نہ بھری۔ جہاز کے زمین پر اترنے سے کچھ ثانیے پہلے میں نے پائلٹ کو اس بات کا اعلان کرتے سنا کہ بہت زیادہ دھند کے باعث ہمارے لیے فوراً زمین پر اترنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا کچھ دیر کے لیے ہمیں ایئرپورٹ کے اوپر فضا میں ہی چکر لگانا ہوں گے۔ فضا میں چکر لگانے والی کچھ دیر 1 گھنٹے پھر 2 گھنٹے میں تبدیل ہوتی چلی گئی اور آخرکار جب جہاز کے پہیوں نے رن وے کو چھوڑا تو 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جہاز کے دیر سے اترنے کے باعث صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی تھی۔ میری طرح ہزاروں دوسرے مسافروں کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا۔ ٹرمینل پر لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم تھا کہ حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے تمام چہروں پر ایک چڑھتی سی نگاہ ڈالی اور کوشش کی کہ
کوئی شناسا چہرہ نظر آ جائے، مگر ندارت آخرکار تکان دینے والی پریشان کن ناکام کوشش کے بعد میں ایک طرف بیٹھ گئی اور خود کو سنبھالا دینے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے بٹوے میں دیکھا، اس میں کچھ رقم موجود تھی جو جہاز میں سوار ہونے سے قبل میری ماں نے مجھے یہ کہتے ہوئے دی تھی کہ انہیں رکھ لو اور ایمرجنسی میں کام آئیں گے، اور پھر بوسہ دیتے ہوئے مجھے رخصت کر دیا۔ تسلی میں رہو۔ میں نے خود کلامی کی۔ میں نے کوشش کی کہ مجھے نوعمر اکیلی لڑکیوں کے ساتھ پیش آنے والی حادثات سے بھری کہانیاں یاد نہ آئیں جو کہ اس طرح کے بڑے شہروں سے وابستہ تھی۔ چنانچہ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گھر فون کرنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ ممکن ہے میرے والدین گھر پر ہوں اور وہ مجھے درست صلاح دے سکے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے دوست بہت دیر پہلے ہی ایئرپورٹ سے یہ سوچتے ہوئے واپس چلے گئے ہوں گے کہ میرا جہاز چھوٹ گیا ہے، یا پھر میں نے یہاں آنے کا ارادہ ترک کر دیا ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی میں نے نیچے جانے کے لیے بڑی سی راہداری کو عبور کیا، دوسرے لوگوں سے ٹکراتے ہوئے ادھر ادھر دکم پیل کے دوران لوگوں کے شور میں مجھے ایک مدھم مگر واضح آواز سنائی دی، ڈورتھی۔ میں نے یکلخت گھوم کر دیکھا تو کرسی کے اوپر میرے دوستوں میں سے ایک کھڑا تھا جو ہجوم میں سے مجھے تلاش کر رہا تھا۔ بہرحال تسلی کا احساس کیسا ہوتا ہے یہ تو مجھے اس دن اچھے سے معلوم ہوا کہ کوئی میرے انتظار میں تھا، اور فقط ایک لفظ ڈورتھی سننے کے بعد میرا سارا خوف پگھل گیا۔ میں تنہا نہیں تھی اور نہ ہی بلائے جانے کی تلخی اب میرے اندر باقی تھی۔ بالکل اسی طرح ہم کسی بڑے ٹرمینل پر لوگوں کے بڑے ہجوم کے درمیان بھی تنہا ہو سکتے ہیں، اور ہینرل کی طرح کسی یتیم خانے میں دوران پرورش بھی احساس تنہائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تاکہ ہم ایک خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے بھی جہاں دوسرے افراد ہمارا احساس کریں، خیال رکھیں، تب بھی ہم تنہائی محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے آج کے پرہجوم معاشرے میں جہاں جگہ جگہ ٹریفک جام ہوتی ہے، لمبی لمبی قطاروں میں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، چنانچہ ہر موڑ پر پرہجوم لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرنا بہت آسان بات ہے۔ جب ہم کسی معاملے میں شریک نہیں ہوتے تو ہم خود کو منعقد سا محسوس کرتے ہیں، اور ماہرین اس تنہائی کو خاص نام دیتے ہیں جس کا تجربہ ہم دوران ہجوم یا لوگوں کے گروہ کے دوران کرتے ہیں، وہ اسے اجتماعی یا معاشرتی طرز تنہائی کا نام دیتے ہیں۔ چنانچہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ایک ایسے فرد کو کھوجنے کی ضرورت ہے جو کہ دوسرے لوگوں سے گھل مل جائیں، دوسرے کے بارے میں فکر مندی کا رویہ رکھنے والے ہوں، اور ہر طرح کی صورتحال کا شکار لوگوں کو تسلی دے کر ان کی قدامت پرستی اور تنہائی سے نکال لانے کے لیے معاون ثابت ہو سکے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ فقط تنہائی اپنے آپ کو تنہائی سے نکال سکتا ہے۔ ایکچولی بعض ماضی کی تلخ یادیں یا زندگی کی تلخیوں سے پر ٹھاٹھے مارتے تنہائی اور بے چینی کے اس سمندر کی لہریں آپ کو ڈبو دینا چاہتی ہیں، اور اس تلخ ترین تنہائی کی لہریں آپ کو بہا کر دور لے جاتی ہیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو ان لہروں کے حوالے کر دیں اور پھر ہمیشہ کے لیے ڈوب جائیں۔ اور اسی طرح چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں بستے ہیں جہاں تنہائی ایک لا علاج ناسور کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ باقی کی کہانی پارٹ 2 میں۔ بائے۔